अस्सलाम वालेकुम। किताब इरा के ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद। हक के राही हमेशा कम होते हैं पर वही तारीख बदलते हैं। किताब इरा की आज की पेशकश एक ऐसे ही किरदार के बारे में है जो बताएगा कि एक मोमिन के लिए हक की कीमत क्या होती है। तो आइए आगाज करते हैं इस खूबसूरत से अफसाने का, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मोमिन है तो फिर हक के वफादार हों ए काश, बाय अफीफा फातिमा। ये अफसाना उन मुकद्दस रूहों के नाम जो जुल्मतों के बीच भी हक का चिराग जलाते रहे, जिन्होंने गोलियों की बौछार में भी सच्चाई का परचम थामे रखा। फलस्तीन के उन शहीदों के नाम जो अपने खून से हमें ईमान, हुर्रियत और वफा का मफहूम समझा गए। वो जो दुनिया की खामोशी में भी गूंजते रहे और जिनके सजदे आज भी जमीन पर सिफ्त है। ये खून है शहीदों का, चिराग बन के जलेगा। जहां भी जुल्म होगा ये नाम जिंदा रहेगा। या रब, हमें भी उन हक परस्तों में शामिल फरमा जो सच के लिए लड़े, डरे नहीं, बिखरे तो तेरे नाम पर। आमीन। तो आइए आगाज करते हैं इस खूबसूरत अफसाने का। ये मंजर है एक अंधेरी काल कोठरी का। हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। अगर इस काल कोठरी के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर गौर से कान लगाकर सुना जाए तो वक्फे वक्फे से दीवार पर कोई चीज लगने की आवाज सुनाई देती थी। अगर अपनी आंखों पर जोर देकर देखने की कोशिश करो तो तुम्हें सफेद कमीज शलवार में मलबूस किसी वजूद की झलक दिखाई देगी। वो शख्स दीवार की तरफ मुंह किए तयम्मुम करने में मसरूफ था। खामोशी का इल्म देखो, इसके दीवार की मदद से तयम्मुम करने पर जो हल्की सी आवाज पैदा हो रही थी वो भी सुनी जा सकती थी। मोमिन कौन होता है दादा जान? इस अंधेरी और खामोश काल कोठरी में तयम्मुम करते इस शख्स की समातों में किसी बच्चे की खुशबाश से आवाज गूंजी थी। मोमिन वो होता है जिसका हर कदम अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक हो। ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी का हर फैसला अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक करे। ऐसा शख्स जो मुस्कुराते चेहरे और उठी हुई गर्दन के साथ अपनी जान तो वार देता है मगर कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाता। अब के एक मर्दाना आवाज इसकी समातों से टकराई थी। वो शख्स अब तयम्मुम मुकम्मल करके मुड़ा था। इसकी गर्दन उठी हुई थी और लबों पर आसूदा सी मुस्कुराहट सजी थी जो शायद समातों में गूंजती इन आवाजों पर जाहिर हुई थी। अब के वो शख्स नमाज के लिए नियत बांध रहा था। दूर जहन के किसी खाने में दोबारा से इस बच्चे की आवाज गूंजने लगी थी। और हक क्या होता है दादा जान? इस बच्चे की आवाज में तजस्सुस था। हक तो सिर्फ एक है बेटा, सिर्फ अल्लाह। वही हक है, वही सच है और सिर्फ वही हकीकत है। बाकी हर चीज धोखा है। वो उम्र रसीदा शख्स इस बच्चे को समझाने लगा। अब के काल कोठरी में नमाज की नियत बांधे खड़ा वो शख्स रकू में गया था। रकू के बाद इसने सजदे में जाते हुए अपनी उठी हुई गर्दन झुका दी, हक के सामने, सच के सामने। इस अंधेर काल कोठरी में वक्त का कोई हिसाब नहीं था। वो शख्स नहीं जानता था कि ये वक्त किस नमाज का है। वो बस ये जानता था कि ये नमाज अल्लाह के लिए है जो लाफानी है, जो हकीकत है। काल कोठरी में आहिस्ता आहिस्ता रोशनी सी उभरने लगी थी। अगर सलाहों की तरफ मुंह करके देखा जाए तो मालूम होता था कि कुछ लोग हाथ में टार्च लिए इस काल कोठरी की तरफ ही बढ़ रहे थे। वो शख्स अब सलाम फेर रहा था। इनके कदम उठाने से बारी बूटों की गूंज हर तरफ फैल रही थी जो इस काल कोठरी की खामोशी में हलल पैदा कर रही थी। सलाम फेर कर इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक बार फिर कुछ आवाजों ने इसके जहन पर डेरा डाला था। दादा जान, आप हमेशा ऐसे क्यों कहते हैं कि मोमिन है तो फिर हक के वफादार हों? ए काश, इस बच्चे ने बिल्कुल इन्हीं की अंदाज में कहा तो वो बेएख्तियार हंस दिया, मगर आंखों में तासुफ सा उभरा था। इस बच्चे ने आज भी इनकी आंखों की उदासी महसूस की थी। मोमिन है तो फिर हक के वफादार हों ए काश, जुल्म के अंधेरों में उम्मीद के रोशन दिए हों ए काश। इस उम्र रसीदा शख्स ने ये शेर पढ़ा था तो आंखों में तासुफ के साथ नमी भी उभरी थी। वो बच्चा गौर से उन्हें देखे गया। इसके दादा की आंखों में तासुफ के साथ ये नमी भी हमेशा जाहिर होती थी, मगर क्यों वो आज तक समझ नहीं सका था। उन्होंने अपना चश्मा उतारकर आंखों की नमी साफ की और गहरा सांस भरकर खुद को नॉर्मल किया। वो इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि आजकल के मुसलमानों ने कलमा तो पढ़ा हुआ है मगर वो हक के वफादार नहीं है। वो कलमा गो मुसलमान तो हैं मगर मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को मानते तो हैं मगर जब कोई मुसीबत उनका घेरा तंग करे तो वो उस मुसीबत के सामने झुक जाते हैं। अब के इस उम्र रसीदा शख्स ने इस बच्चे के नन्हे हाथों को अपने जुड़ियों ज़दा हाथ में लिया।
اب مجھے بتاؤ بلا، یہ کیسے مسلمان ہوئے جو مصیبت میں پریشانی میں اپنے رب کی بجائے ظلم کے سامنے سر جھکا دیں؟ مومن تو صرف حق کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اس بات پر انہوں نے شہادت کی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حق یعنی اللہ تعالی۔ اگر کوئی مومن ظلم کے سامنے سر جھکا جائے تو وہ پھر حق سے بے وفائی ہی کرے گا نا۔ انہوں نے اس بچے کو دیکھتے ہوئے جیسے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ وہ بچہ بھی سر اس بات میں ہلا گیا، مگر ابھی بھی اس کی آنکھوں میں کہیں الجھن سی باقی تھی۔ اس عمر رسیدہ شخص نے وہ الجھن بانپ لی تھی، مگر کہاں کچھ نہیں۔ وہ جانتے تھے ان کا پوتا ابھی کچھ دیر میں ہی ان سے دوبارہ سوال کرے گا۔ کال کوٹری میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے اس شخص پر ٹارچ کی ہلکی ہلکی روشنی پڑنے لگی تھی۔ وہ لوگ قریب آتے جا رہے تھے۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس کا نیم رخ واضح ہو رہا تھا۔ اس شخص نے گہری سانس بھر کر اس منظر کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹایا، اور پھر اس کے لبوں نے دھیرے دھیرے سے کچھ الفاظ ادا کیے تھے۔ مومن ہے تو پھر حق کے وفادار ہوں اے کاش، ظلم کے اندھیروں میں امید کے روشن دیے ہوں اے کاش۔ یہ دعا تھی جو اس نے مانگی تھی، یہی دعا تھی جو وہ پہلے دن سے اس اندھیر کال کوٹری میں مانگتا آیا تھا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں سزا پانے والا شخص آخر اور مانگ بھی کیا سکتا تھا سوائے روشنی کے، امید کے، سچ کی روشنی جو باطل کو جھٹلا دے، وہ روشنی۔ اب کہ وہ لوگ کال کوٹری کے قریب سے قریب تر ہو گئے تھے۔ کال کوٹری میں بیٹھا وہ شخص انہیں اپنی جانب آتا دیکھتا رہا۔ دادا جان، جو شخص ظلم کے آگے سر جھکا دے تو وہ مومن کیسے ہوا بلا؟ اس بچے کی الجھن زدہ آواز نے ایک بار پھر اس کے ذہن کے پردے پر نقش ابھارا۔ اس سوال پر عمر رسیدہ شخص مسکرا اٹھا، آنکھوں میں فخر سا تھا اپنے 11 سالہ پوتے پر۔ ٹھیک کہا بیٹا، جو شخص ظلم کے سامنے، باطل کے سامنے، ناحق کے سامنے سر جھکا دے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ شخص مومن ہوتا ہی نہیں ہے، وہ شخص صرف ایک منافق ہوتا ہے۔ وہ انسان جو ظلم کے سامنے سر جھکا دے وہ نام نہاد مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر مومن ہرگز نہیں۔ اس عمر رسیدہ شخص کا انداز سمجھانے والا تھا، اور ان کے سامنے بیٹھا وہ 11 سالہ بچہ ان کی ہر بات کو اپنے ذہن میں نقش کرتا چلا گیا، اور آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے دادا کی سمجھائی ہوئی ہر بات کو یاد رکھے ہوئے تھا۔ اب کہ وہ لوگ کال کوٹری کے سامنے پہنچ کر ٹھہر گئے تھے، ان کے قدموں کی آواز سے فضا میں پیدا ہونے والا ارتعاش اب تھم چکا تھا۔ چل بھئی، وقت ہو گیا ہے تجھے لے جانے کا۔ وردی میں ملبوس ایک شخص نے کال کوٹری میں قدم رکھتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ اس شخص کے پیچھے ہی وردی میں ملبوس مزید 2-3 آفیسر اندر داخل ہوئے تھے۔ اب وہ لوگ اسے زمین سے کھڑا کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آفیسر نے اس کے ہاتھ پیچھے لے جا کر ہتھ کڑی لگائی تھی۔ ہتھ کڑی کے کلک کی آواز پر میز پر ہتھوڑے سے دی جانے والی دستک کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ ملزم سیف عبداللہ کو دہشت گردی میں ملوث ہونے اور مظلوموں بے گناہ افراد کی جانیں لینے کے جرم میں کمرہ عدالت میں اس وقت خاموشی کا عالم تھا۔ ہر کوئی سانس روکے جج کے کہے گئے الفاظ سماعتوں کے ذریعے ذہن میں اتار رہا تھا۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے سیکشن 6A اور C کے تحت سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جج کے کہے گئے الفاظوں پر آدھے کمرے عدالت میں خوشی کی لہر دوڑی تھی، جبکہ آدھے میں مکمل سناٹا۔ جبکہ جس شخص کو یہ سزا سنائی گئی تھی اس کے تاثرات سب سے الگ تھے۔ ان الفاظوں کو سن کر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہی فیصلہ ہوگا۔ وہ شخص اس کمرہ عدالت میں مسکراتے لبوں اور اٹھی گردن کے ساتھ بیٹھا تھا، اور آج بھی وہ شخص مسکراتے لبوں اور اٹھی گردن کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب کہ وہ پولیس اہلکار اسے پکڑے باہر کی طرف لے جانے لگے تھے۔ گرے پینٹ سے رنگی ہستہ حال دیواریں، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے پلرز، وہ اس وقت سینٹرل جیل کی راہداریوں میں سر گزر رہے تھے۔ ان راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے کسی منظر نے ایک بار پھر اس کے ذہن کے پردے پر دستک دی تھی۔ جانتے ہو بیٹا، ہماری تاریخ میں سچے مومن اور حق کے وفادار کون لوگ تھے؟ اس کے دادا نے اس سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اس دنیا میں آئے تمام انبیاء کرام، ہر نبی نے مشکلات کا سامنا کیا، باطل سے مقابلہ کیا، مگر کبھی ہار نہیں مانی، کبھی ناحق کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ہمارے انبیاء کرام اس دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارے صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر آزمائشوں کا سامنا کیا، مگر ان کے سر کبھی نہیں جھکے۔ وہ تھے حق کے وفادار، وہی تھے سچے مسلمان۔ اور جانتے ہو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمارے پاس حق کے وفادار اور سچے مسلمان کی ایک بہت بڑی مثال ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں بے انتہا مشکلات کا سامنا کیا، حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دی، مگر ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔
یہ ہوتا ہے سچا مومن۔ آج سینٹرل جیل کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے اسے ہر ایک مومن یاد آ رہا تھا۔ اس ملک کے لیے آئے دن قربانیاں دینے والے شہداء، نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء، اپنے اسکول کی حفاظت کرنے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اعتزاز حسن، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو مومن ہیں، جنہوں نے وفا نبھائی ہے۔ اب کہ وہ لوگ راہداریوں کے اختتام پر موجود ایک کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ نیم اندھیر کمرے میں اس وقت زرد رنگ کا مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ اس کمرے کے بیچوں بیچ ایک پھندا لٹک رہا تھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ یہ پھندا اس کی موت ہے۔ وہ اپنی موت سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ شخص اتنا پرسکون تھا؟ کیونکہ وہ شخص سچا مومن تھا۔ مگر کیسے؟ دہشت گردی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی اسے۔ آخر وہ سچا مومن کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس نے حق سے وفاداری نبھائی تھی۔ اس شخص نے اپنے ملک میں کرپشن میں ملوث 10 سیاستدانوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ وہ شخص کرپشن میں ملوث ان ملک کے غداروں کو سزا دلوانے کے بالکل قریب تھا، مگر اس ملک میں بھلا آج تک کبھی کسی گناہ گار کو سزا ملی ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ شخص ان پر کرپشن ثابت کرتا، انہوں نے پہلے ہی اسے دہشت گردی کے الزام میں پھنسا دیا۔ آج وہ شخص حق سے وفاداری نبھانے کی سزا بھگتنے کھڑا تھا۔ وہ پولیس اہلکار اب اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھانے لگے تھے۔ اسے ایک تختے پر کھڑا کیا جا رہا تھا اور وہ شخص بنا کسی ڈر و خوف کے اس تختے پر چڑھا تھا۔ اب کہ اس کے چہرے پر کالا کپڑا ڈالا جا رہا تھا، وہاں اس تختے پر کھڑے اس شخص کو ایک اور مومن کا خیال آیا۔ کون؟ وہ خاتون جو امریکہ کی جیل میں 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہے۔ مگر اس پوری اسلامی دنیا میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں جو اپنی ملت کی اس مظلوم عورت کو اس جیل سے رہا کروا سکے۔ حکومت کی طرف سے بے انتہا دعوے کیے گئے، مگر وہ عورت آج بھی اس جیل سے آزاد نہیں ہو سکی۔ وہ عورت جس ملک کی جیل میں قید ہے، ہماری حکومت اس ملک کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتی ہے۔ کیا مومن ایسے ہوتے ہیں؟ اسے وہ فلسطینی یاد آئے جو ظلم سہتے رہے، اپنوں کو مرتا دیکھتے رہے، مگر باطل کے سامنے کلمہ حق سے وفاداری نبھاتے رہے۔ مگر دوسرے اسلامی ممالک میں بسنے والے نام نہاد مسلمان وہ کیوں نہیں اٹھے؟ کیا مومن اپنے بھائیوں کو بے قصور مرتا دیکھتے ہیں، جیسا کہ آج کے مسلمان فلسطینوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے گھر اجڑتے دیکھتے رہے۔ جس انسان نے بھی ان کی مدد کرنی چاہی، اسے سزا سنا دی گئی، اور آج کے نام نہاد مومن انہیں سزا بھگتتے دیکھتے رہے۔ اب کہ وہ پولیس اہلکار اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالنے لگے تھے۔ اس شخص کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا ہوا تھا، لیکن اگر اس کالے کپڑے کو ہٹا کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جائیں تو لبوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی اور گردن اٹھی ہوئی، کیونکہ اس کے دادا نے کہا تھا کہ مومن جھکتا نہیں ہے، تو بھلا وہ کیسے جھک سکتا تھا؟ اب اس کی زبان نے کلمہ شہادت ادا کیا تھا، اس کے لبوں نے دیرے سے کچھ اور الفاظ بھی ادا کیے تھے۔ اگر غور کرو تو یہ وہی الفاظ تھے جو اس وقت دعا مانگتے ہوئے بھی اس نے ادا کیے تھے۔ مومن ہے تو پھر حق کے وفادار ہوں اے کاش، ظلم کے اندھیروں میں امید کے روشن دیے ہوں اے کاش۔ اور پھر وہ پھندا کس دیا گیا۔ آج ایک اور مومن کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس شخص کی روح تو پرواز کر گئی، مگر اس کے ادا کیے گئے الفاظ فضا میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ کیا ہر مومن کی یہی سزا ہوتی ہے؟ کیا ہر مومن کو حق سے وفاداری نبھانے پر سزا بھگتنی پڑتی ہے؟ مگر کیا یہ واقعی سزا ہوتی بھی ہے؟ ہاں، شاید اس جہاں میں یہ سزا ہوتی ہے، مگر اس جہاں میں ایک بہت بڑا انعام ان کا منتظر ہوتا ہے۔ ان کا رب ان سے راضی ہوتا ہے اور جنت ان کی منتظر ہوتی ہے۔ کیا اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ یہ افسانہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، جس میں ہم اپنی خاموشی، بے حسی اور مصلیتوں کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ مومن ہے تو پھر حق کے وفادار ہوں اے کاش۔ یہ جملہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک پکار ہے جو ہمیں جگاتی ہے، جھنجھوڑتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ کیا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا صرف خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں؟ اگر ہم حق کے وفادار ہوتے تو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہوا وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی قوم یا مذہب سے ہو۔ اے کاش ہم اپنے ایمان کو صرف الفاظ نہیں، عمل سے بھی ثابت کر سکیں۔ قرآن سے اقتباس: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ان تمام سوالات کے ساتھ ہمارا افسانہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم واقعی سچے مومن ہیں؟ ہمارا عمل، ہمارا اخلاق اور ہماری نیت کیا واقعی ویسی ہے جیسی ہونی چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔